I can announce that the President is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद आएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कैरोलाइन लेविट का कहना है खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर वफ्द में शामिल हैं। मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ता 11 अप्रैल की सुबह इस्लामाबाद में होगा। जेडी वेंस मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान की जंगबंदी मुज़ाकरात को मशरूत करने से मुताल्लिक़ खबरों से आगाह हैं। ईरान के दिए गए मुज़ाकरात के 10 निकात पर ही जंगबंदी मुमकिन हुई। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ गुजर रहे हैं। सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ के वादे पर ही जंगबंदी पर तैयार हुए। दुनिया को सदर ट्रंप की बातों को संजीदा लेना होगा। जेडी वेंस कहते हैं ट्रंप की हिदायत है अच्छी नीयत से मुज़ाकरात करें, देखना होगा ईरान जंगबंदी पर किस तरह अमल करता है। अमेरिका और पाकिस्तान ने ईरानी 10 निकात समझ लिए। सदर ट्रंप की पोजीशन पाकिस्तानी मुज़ाकरातकारों को बताई है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तेहरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का वादा किया है। सीज़ फायर में लबनान को शामिल करना ईरान की चॉइस थी। हमने कभी नहीं कहा कि लबनान मुआहिदे का हिस्सा है। ईरान चाहता है मुआहिदा लबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। ज़मीनी हकीकत यह है कि हम बातचीत करेंगे। इसी हफ्ते ईरान से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। ईरान का जंगबंदी के लिए अमेरिका को दिए 10 निकाती फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। लबनान में इसराइली हमले ईरान के दिए गए निकात की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान के मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाक़िर क़ालिबाफ़ का कहना है मुज़ाकरात या जंगबंदी में ऐसी सूरत हाल किसी तौर मुनासिब नहीं। जंग रुक गई, अब बात इस्लामाबाद में होगी। ईरान और अमरीकी वफूद हमारी दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा ईरान अमरीका जंग के शोले खित्ते को तकरीबन लपेट में ले चुके थे। दुआ है ये शोले हमेशा के लिए बुझे रहें और इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पायदार अमन हासिल करने में कामयाब हो जाएं। जंगबंदी कराने के लिए फील्ड मार्शल कई रातें नहीं सोए। नायब वज़ीर आज़म ने भी बहुत मेहनत की। दोनों के लिए काबीना में तालियां बजाई गईं। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चर्चा है, ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक गुफ्तगू 45 मिनट तवील, खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू हुई। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने आरज़ी जंगबंदी में पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। कहा पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात का खैर मक़दम करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा में राबता। ईरानी सफारत खाने ने बताया अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान की मुसलसल ज़िम्मेदाराना कोशिशों और तामीरी किरदार को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने जंगबंदी और ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मौसर कोशिशों की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल से गुफ्तगू में अब्बास इराक़ची ने इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर भी बात की। अब्बास इराक़ची ने अपने एक्स पैगाम में लिखा था वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जंगबंदी के लिए अनथक मेहनत की। हमले रुके तो ईरानी अफ़वाज भी कार्रवाइयाँ रोक देंगी। ईरानी फोर्सेस से राबतों के जरिए आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने दुनिया को खौफनाक तबाही से बचा लिया। सिफारती महाज पर बड़ी फतह, ईरान और अमेरिका की जंग रुकवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला सिर्फ 1 घंटा पहले रुकवाने में कामयाब। अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान की बात मान ली। 2 हफ्ते की जंगबंदी पर रज़ामंद। दोनों जानिब से पाकिस्तान के शुक्रिया के साथ जंगबंदी के ऐलान हुए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। उन्होंने दरख्वास्त की ईरान में तबाही को रोक दें। जंगबंदी आबनाए हुर्मुज़ के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पर रज़ामंदी से मशरूत है। आलमी अमन के लिए आज एक बड़ा दिन है। यह मशरिक़ वस्ता के लिए सुनहरी दौर हो सकता है।
امریکی صدر ایران پر ٹیرف میں کمی اور پابندیوں میں نرمی پر بھی راضی ہو گئے. کہا واشنگٹن تہران کے ساتھ قریبی تعاون کرے گا. ایران میں رجیم چینج مثبت اور نتیجہ خیز ثابت ہوگی. ایران نے جنگ بندی کو لبنان میں اسرائیلی حملے نہ ہونے سے مشروط کر دیا. وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جاری جنگ امریکہ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. دنیا لبنان میں قتل عام دیکھ رہی ہے. گیند امریکی کورٹ میں ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کیا امریکہ اپنے وعدوں پر عمل کرے گا. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق لبنان پر اسرائیلی حملے جاری رہے تو ایران مذاکرات کے لیے اسلام آباد نہیں آئے گا. ایران سے جنگ بندی معاہدہ ہونے پر اسرائیل خوش نہیں تھا. الجزیرہ کے مطابق لبنان میں اسرائیل نے آج حملوں میں 254 افراد کو شہید کر دیا. 1100 سے زائد زخمی ہوئے. اسرائیل نے بیروت، بالبیک اور دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا. لبنان کا اسرائیلی حملوں کے خلاف یوم سوگ کا اعلان. لبنانی وزیر اعظم نے کہا قاتل اسرائیل کے خلاف سیاسی سفارتی وسائل استعمال کر رہے ہیں. صہیونیوں کے غزہ میں بھی حملے جاری. الجزیرہ کا صحافی بھی جان سے گیا. محمد وشاح غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملے میں شہید ہو گئے. شہباز شریف کا جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی اطلاع پر اظہار تشویش. کہا جنگ بندی کی خلاف ورزی امن عمل کی روح مجروح کرتی ہے. خلوص دل سے تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کرتا ہوں. 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کا احترام کریں. وزیر اعظم شہباز شریف کو ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کا ٹیلی فون. کہا وزیر اعظم کی جرأت مندانہ قیادت نے تباہی کو روکنے میں مدد دی. وزیر اعظم شہباز شریف کا امن کوششوں کی توثیق پر صدر ایردوان سے اظہار تشکر. کہا پاکستان خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا. امریکہ اور ایران مہمان، میزبان ہوگا پاکستان. اسلام آباد میں تاریخی مذاکرات کی تیاری. ہفتے کو ایران اور امریکی حکام پاکستان میں بیٹھ کر بات کریں گے. ایران نے مذاکرات میں شرکت کی دعوت قبول کر لی. مذاکرات کی کوریج کے لیے عالمی میڈیا کی بڑے پیمانے پر آمد متوقع. اسلام آباد میں تیاریاں شروع. پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے ہوٹل کی سیکیورٹی سنبھال لی. شاہراہوں پر رکاوٹیں. متعدد معاہدے، فہرستیں، خطوط ایسے لوگ بھیج رہے ہیں جن کا مذاکرات سے تعلق نہیں. گردش کرنے والے مسودوں کا امریکہ ایران مذاکرات سے کوئی لینا دینا نہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے مبینہ معاہدوں کے مسودوں کو فراڈ اور جعلی سے بھی بدتر قرار دیا. کہا امریکہ کے لیے صرف بامانی نکات قابل قبول ہیں. یہ وہ نکات ہیں جن کی بنیاد پر ہم نے جنگ بندی پر اتفاق کیا. قابل قبول نکات پر خصوصی مذاکرات میں بند دروازوں کے پیچھے بات ہوگی. گزشتہ رات یہی ہوا کہ CNN فیک نیوز نے دھوکے باز ذرائع سے سرخی بنائی. جنگ بندی مہم کا اختتام نہیں، اگلے مرحلے کی تیاری پر. ہمارے کچھ اہداف باقی ہیں، ہر صورت حاصل کریں گے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں اہداف معاہدے سے حاصل ہوں یا جنگ دوبارہ شروع کر کے ہم تیار ہیں. ہماری انگلی ٹریگر پر ہے، ہر آپشن کھلا ہے. اسرائیل مقاصد کے حصول تک پیچھے نہیں ہٹے گا. ترکی، اسپین اور اقوام متحدہ انسانی حقوق سربراہ کی جانب سے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت. لبنان میں قتل عام اور تباہی خوفناک قرار دے دی. لبنان میں آج جس پیمانے پر قتل و غارت گری ہوئی ہے وہ خوفناک ہے. ترک وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا نیتن یاہو امن کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اسپین کے وزیر اعظم کہتے ہیں نیتن یاہو کی جانب سے بین الاقوامی قانون کی توہین ناقابل برداشت ہے. جنگ بندی پر رضامندی کے چند گھنٹوں کے اندر اس طرح کا قتل عام افسوسناک ہے. لبنان پر حملے کر کے اسرائیل نے بین الاقوامی قانون کی توہین کی ہے. فرانسیسی صدر کے ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور امریکی صدر ٹرمپ سے رابطے. سماجی ویب سائٹ پر لکھا ایرانی صدر پزشکیان اور صدر ٹرمپ سے کہا جنگ بندی قبول کرنا بہترین قدم ہے. امید کرتا ہوں جنگ بندی کا مکمل احترام اور لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی پر عمل ہوگا. یہ اقدام جامع مذاکرات کی راہ ہموار کرے گا. جنگ بندی سے مشرق وسطیٰ میں سلامتی کو یقینی بنا سکیں گے.
کسی بھی معاہدے میں ایرانی جوہری میزائل پروگرام سے متعلق اقدامات کو شامل کرنا ہوگا۔ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت سے متعلق اقدامات کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ ایسے اقدامات میں ایسے ریکٹ شامل ہوں جو اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ فرانس نے اپنے شراکت داروں کے ساتھ قریبی رابطے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ قطر، عرب امارات، لبنان اور عراق کے رہنماؤں سے بھی گفتگو کی۔ پاکستان نے خطے اور انسانیت کے وسیع تر مفاد میں کام کیا۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں دنیا ایک سنگین تباہی کے انتہائی قریب پہنچ چکی تھی۔ فریقین تخریب کار عناصر سے ہوشیار رہیں، پائیدار امن کا راستہ اپنائیں۔ صدر نے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں کی تعریف کی۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے بھی شہباز شریف، فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار کی غیر معمولی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ کہا متعلقہ ٹیم نے عالمی بحران ٹالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دعا ہے یہ پیش رفت پائیدار عالمی استحکام کی جانب ایک بامانی قدم ثابت ہو۔ شکریہ پاکستان، سب کی زبان پر ایک ہی بیان۔ سعودی عرب، چین، ترکی، برطانیہ سمیت کئی ممالک پاکستان کے معترض۔ سعودی وزارت خارجہ کا جنگ بندی کا خیر مقدم، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی نتیجہ خیز کوششوں کو سراہا۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں، امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے۔ جرمن چانسلر نے ایکس پر لکھا پاکستان کی ثالثی پر شکریہ ادا کرتے ہیں، اب مقصد جنگ کے دیرپا خاتمے کے لیے بات چیت کرنا ہے۔ فرانسیسی صدر نے بھی جنگ بندی کو خوش آئند قرار دیا۔ ترک صدر نے امریکہ ایران جنگ بندی میں اہم کردار ادا کرنے پر پاکستان کو مبارکباد دی۔ کہا پاکستان سمیت تمام فریقین کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا مذاکرات کی کوششوں پر پاکستان اور دیگر کے شکر گزار ہیں۔ دنیا کے دیگر ملکوں سے بھی پاکستان کے ستائشی پیغامات۔ وزیر اعظم نے ایکس پیغام میں برادر ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور افغان طالبان کا اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق اختلافات حل کرنے پر اتفاق۔ چینی دفتر خارجہ نے اورمچی میں سہ ملکی مذاکرات مکمل ہونے کی تصدیق کر دی۔ تینوں وفود میں خارجہ، دفاع اور سیکیورٹی اداروں کے نمائندے شامل تھے۔ چینی ترجمان نے بتایا پاکستان اور افغان وفد نے تمام تر اختلافات کو جلد از جلد حل کرنے پر اتفاق کر لیا۔ مسائل کے حل کے لیے جامع منصوبے پر بات چیت جاری رکھی جائے گی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسائل کے حل کے لیے ترجیحی نکات کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ بھارت بھی پاکستان کی سفارتی کامیابی کا اعتراف کر رہا ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہے جو ورثے میں آئندہ نسل کو دے کر جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا پاکستان کی عالمی سطح پر کامیابیاں ہماری شناخت بن گئی ہیں۔ وزیر اعظم اور سپہ سالار کی کامیابیوں پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر دفاع نے کہا انڈیا رو رہا ہے تو اسے رونے دیں، آپ انڈیا کو بے عزت کرتے ہیں اور کہتے ہیں روئے بھی نہ۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کا وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ کہا پاکستان کا بول بالا ہوا، وزارت خارجہ بھی اپنی بہترین کارکردگی پر ستائش کی حقدار ہے۔ خطے میں جنگ بندی سے تیل کی قیمتوں میں کمی، پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات 60 روپے تک سستی ہونے کا امکان۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچائے جائیں، وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت۔ ذرائع کا کہنا ہے 2 روز تک مانیٹرنگ کے بعد قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ ہوگا۔ عالمی منڈی میں پاکستان درآمد کیے جانے والے خام تیل کی قیمتیں بھی کم ہو گئیں۔ سعودی عرب کا عالمی بینچ مارک عربین لائٹ کروڈ $13.14 فی بیرل کم ہو گیا۔ عربین لائٹ کروڈ کی قیمت $113.32 فی بیرل ہو گئی۔ ابوظہبی برمان کروڈ $24.88 سستا، قیمت $94.38 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان نے دنیا کو آخری لمحات میں تباہی سے بچا لیا، بین الاقوامی میڈیا کا اعتراف۔ دنیا بھر میں پاکستانی قیادت کے مدبرانہ کردار کی گونج۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا پاکستان نے ایک تہذیب کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ نکئی ایشیا نے لکھا پاکستان ایران کو قیامت خیز تباہی سے بچانے میں کامیاب رہا۔ جاپان ٹائمز نے پاکستان کو کامیاب اور حیرت انگیز ثالث قرار دیا۔
NBC نے کہا صدر ٹرمپ نے پاکستان کی تجویز مان لی، ایران کو مہلت مل گئی۔ اسکائی نیوز نے لکھا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان نے امریکہ سے اپنی بات منوا لی۔ ڈیلی میل کے مطابق جب دنیا سانس لینا بھول کر دعائیں مانگ رہی تھی، پاکستان کی کوششیں کامیاب ہوں۔ CNN نے کہا پاکستان نے امریکہ کو ایران پر حملے سے روک لیا۔ الجزیرہ نے لکھا دنیا امن معاہدے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا احترام اور حمایت کر رہی ہے۔ پاکستان کا امریکہ ایران جنگ بندی میں کلیدی کردار، اسلام آباد ٹاکس ایکس پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ سوشل میڈیا ایکس پر صارفین کی پاکستانی حکومت اور عسکری قیادت کی پذیرائی، عالمی امن کا سفیر قرار دیا۔ جنگ بندی کے بعد ایران کے دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں جشن، شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ تہران میں لوگوں نے پاکستانی پرچم بھی اٹھا رکھے تھے۔ شہریوں کا کہنا تھا یہ اقدام خطے میں امن کے قیام کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دیگر بڑے شہروں میں بھی عوام نے اسی طرح خوشی کا اظہار کیا اور امن کی امید کا اظہار کیا۔ ہم اس سیز فائر کو ویلکم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پرماننٹ سیز فائر میں ہو جائے گا، یہ بھی لانگ لاسٹنگ پیس کی طرف جائے گا۔ خطے میں جنگ بندی، سیاسی قیادت کا حکومت کو خراج تحسین۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ثالثی کرانے والوں کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ سیز فائر کے بعد بانی کی ہدایات پر لیاقت باغ کا جلسہ ملتوی کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی بولے کوئی پاگل ہوگا جو پاکستان کو ملی اتنی بڑی کامیابی پر خوش نہیں ہوگا۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو کا کہنا تھا پاکستان نے امن کے لیے دانشمندانہ قیادت کا مظاہرہ کیا۔ تہران، واشنگٹن اور اسلام آباد کی سفارتی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا پاکستان سمیت 4 برادر اسلامی ملک اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ حافظ نعیم الرحمان بولے پاکستان نے عارضی جنگ بندی میں بہت اہم کردار ادا کیا، پوری قوم اور حکومت مبارکباد کی مستحق ہے۔ ایمل ولی خان کا کہنا تھا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو مبارکباد، پاکستان کے کردار پر فخر کرتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی بولے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی انتھک محنت سے دنیا میں پاکستان کا مثبت کردار نمایاں ہوا۔ حکومت کی درخواست پر تحریک انصاف نے لیاقت باغ کا جلسہ منسوخ کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی ہدایت پر حکومتی وفد کی اپوزیشن لیڈر اور دیگر ارکان سے ملاقات۔ 10 اپریل کو اہم ترین مذاکرات کے تناظر میں جلسہ ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اپوزیشن نے حکومت کا مطالبہ مان لیا۔ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کل لیاقت باغ میں ہونے والا جلسہ منسوخ کر دیا گیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو گئی۔ بانی سے بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات 30 منٹ تک جاری رہی۔ بانی PTI کے خلاف حق عزت کے سپریم کورٹ نے بانی کی نظر ثانی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ٹرائل کورٹ نے بانی PTI کا حق دفاع ختم کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ احتجاج اور پولیس سے مزاحمت، راولپنڈی میں علیمہ خانم سمیت 400 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ تھانہ صدر بیرونی میں درج مقدمے میں MNA شاہد خٹر، خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر مینا خان، ترجمان شفیع جان بھی نامزد۔ FIR کے مطابق پتھراؤ سے 9 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ قبضے میں لی گئی 13 گاڑیوں سے پیٹرول بم بنانے کا سامان برآمد ہوا۔ احتجاج کی کال علیمہ خانم نے دی، ملزمان اداروں کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران چھتیں اور دیواریں گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 17 زخمی ہو گئے۔ محمد میں 151 ملی میٹر بارش۔ موسیٰ خیل میں دیوار گرنے سے 1 شخص جان سے گیا۔ مینگورہ میں بارش، مالم جبہ، کالام اور مہوڈن میں برف باری۔ پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ کوٹلی اور میرپور میں نشیبی علاقے زیر آب۔ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ ضلعی انتظامیہ نے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔ شہریوں کو پہاڑی علاقوں کے سفر سے اجتناب کی ہدایت۔ حیدرآباد کنگز مین جیت کے انتہائی قریب آ کر بھی خالی ہاتھ رہ گئے۔ پشاور زلمی نے اعصاب شکن مقابلے میں 4 وکٹ سے کامیابی حاصل کر لی۔ 146 رنز کا ہدف آخری گیند پر حاصل کیا۔
حیدرآباد کے بالرز نے زبردست فائٹ کی. افتخار احمد نے آخری اوور میں چھکا لگا کر جیت میں اہم کردار ادا کیا. بابر اعظم کے 43 رنز. نیشنل اسٹیڈیم میں حیدرآباد کنگز مین پہلے کھیل کر 19ویں اوور میں 145 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی. کوشال پریرا کی نصف سینچری رائے گا گئی. افتخار احمد اور سفیان مقیم کے 4 شکار. آل راؤنڈ کارکردگی پر افتخار میچ کے ہیرو قرار. میگا ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس براہ راست دکھا رہا ہے. کنگز کی ہوم گراؤنڈ پر پہلے میچ کی تیاری فائنل. نیشنل اسٹیڈیم میں آج ہوگا کراچی اور پشاور کا دنگل. کراچی کنگز نے لاہور میں ریڈ ہاٹ فارم دکھائی. جو ٹیم سامنے آئی جیت نہ پائی. 3 میچ کھیل کر تینوں میں فتح درج کرائی. کراچی کے سپر سٹار لیگ اسپنر ایڈم زیمپا نے بھی اسکواڈ جوائن کر لیا. پریکٹس سیشن میں کراچی کے سینئرز اور جونیئرز کے درمیان پاور ہٹنگ کا دلچسپ مقابلہ بھی کروایا گیا. آج شیڈیول پہلے میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں ٹکرائیں گی. ہر لمحہ پرجوش HBL PSL کا خصوصی شو. پاکستان کی تاریخی سفارتی کامیابی پر شکریہ پاکستان. معروف گلوکار نعیم عباس صوفی نے ملی نغمہ گا کر حاضرین کا لہو گرمایا. واسط علی نے کہا شاندار کارنامے پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. دشمن اب خاموش ہو جائے. پاکستان دنیا میں قابل فخر ملک ہے. کامران اکمل بولے بحیثیت پاکستانی ہمیں خود پر فخر ہونا چاہیے. پاکستان نے جنگ بندی کرا کے لاکھوں لوگوں کی جان بچائی. شاہد ہاشمی نے کہا ہم امن پسند ہیں, امن کے پیامبر ہیں. اب ملک پاکستان کو نوبیل پرائز ملنا چاہیے. اداکار نبیل ظفر نے کہا پچھلے سال ہم نے جنگ جیتی تھی, اس سال دنیا کے دل جیت لیے. ہر لمحہ پرجوش میں HBL PSL 11 کے شائقین کے لیے بڑی خبر. پلے آف اور فائنل میچز کے لیے تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت ملنے کا امکان ہے. اداکار نبیل ظفر اور گلوکار نعیم عباس صوفی بنے مہمان. کیا معصومانہ سوالات کا سامنا, کھیلا دلچسپ کھیل. مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا سابق بھارتی جنرل بخشی اور عادی کے ساتھ سب کو خوب ہنسایا.